मैं एक दफ़ा फिर हैरानी से उसे देखकर रह गई थी। मुगीस की उस वक्त वहाँ मौजूदगी मुझे अब कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। संबल ने उसे फ़ोन करके बुलवाया था, ये कहकर उसने उसके लिए कोई ख़ास डिश बनाई है। उसने ख़ास डिश तो बनाई थी, मगर उसके बदले मुगीस को इस्तेमाल किया था। वो जानती थी फ़रूक हर माह की पहली तारीख को शाम में आता है। मैं संबल को समझ नहीं पा रही थी। अगले माह उसने अपने और अपने बहन भाइयों के जेब खर्च की बात की। इस बार मुगीस के साथ अयाज भी था। फ़रूक ने खामोशी से ये बात भी मान ली। 2 माह बाद नीचे वाली मंजिल खाली हो गई थी। हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए थे। पहली बार वो घर सही मायनों में मुझे अपना लगा था। पहली बार मुझे यूँ लगा था कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। पहली बार हर चीज़ पर मेरा इख्तियार था। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दी थी, क्योंकि संबल का ख्याल था अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने गुल अफशा और फ़रूक के कमरे को मुगीस और अयाज के लिए मखसूस कर दिया था कि अगर कभी वो वहाँ रुकें तो इस कमरे में ठहरें। जवाबन मुगीस ने अपने कमरे का एक कमरा संबल के लिए मखसूस कर दिया था, और फिर संबल वक्तन फ़वक्तन उनके घर जाती और 1-2 दिन के लिए ठहर भी जाती थी। बीए में भी उसने कॉलेज में टॉप किया था और फिर एमए इकनॉमिक्स में दाखिला ले लिया था। मलीहा और हुज़ैफ़ा भी तालीम में इसकी तरह काबिल थे। संबल की तरह मुझे उन्हें भी कभी कभी कहना नहीं पड़ता था वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें या अपना वक्त ज़ाया ना करें। तब एक बहुत ही अजीब बात हुई। मेरे बड़े भाई ने अपने बेटे सिकंदर के लिए संबल का रिश्ता मांगा था। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया था। सिकंदर बहुत खूबसूरत था, इंजीनियर था और सबसे बढ़ के उसकी रंगत सफ़ेद थी। और संबल तो मैंने सोचा शायद एक बार फिर मेरी कहानी दोहराई जाएगी। एक बार फिर मेरे भाई ने मुझ पर तरस खाते हुए मेरी बेटी का रिश्ता मांगा और सिकंदर यकीनन बेखबर होगा। सिकंदर पिछले 2 साल से कह रहा था कि हम उसके लिए संबल का रिश्ता मांगे, मगर मैं चाहता था कि संबल आराम से बीए कर ले और सिकंदर भी अपनी जॉब में थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाए, फिर मैं रिश्ते की बात करूँगा। अब तो खैर से सिकंदर की तरक्की भी हो गई है। और संबल का बीए भी मुकम्मल होने वाला है, इसलिए बेहतर है दोनों की मंगनी कर दी जाए। 1 साल बाद शादी करेंगे। मुझे अपने भाई की बात पर यकीन नहीं आया था। सिकंदर ने खुद रिश्ता मांगा है, भला ये कैसे हो सकता है? सिकंदर क्यों एक सांवली और मामूली शक्ल की लड़की से शादी करेगा? मैंने सोचा और भाई की वजह बताए बगैर इनकार कर दिया। वो हक्का पक्का रह गए थे। शायद उनके वहमो गुमान में नहीं था कि मैं इनकार कर सकती हूँ। वो बहुत देर मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, मगर मैंने हाँ नहीं की। आप हैरान हो रहे हैं ना कि मैं अपनी ज़िद पर कैसे अड़ सकती थी, और मैं ज़िद कर ही कैसे सकती थी। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने सब कुछ कैसे किया था, मगर बस मैंने भाई की बात नहीं मानी थी। वो मायूस होकर चले गए। मैंने संबल को बता दिया कि मैंने सिकंदर का रिश्ता ठुकरा दिया है। उसने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, सिर्फ खामोश रही। अगले दिन सिकंदर खुद हमारे घर आया था। उसकी आमद कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो अक्सर हमारे घर आया था और काफ़ी देर संबल से बातें करता रहता था। मुझे उसकी आमद पे कभी इसलिए एतराज़ नहीं हुआ था। वो मेरे सामने ही मुख्तलिफ मामलात पर संबल से बहस करता रहता और वो बहुत संजीदा और समझदार था।
بعض دفعہ جب کسی بات پر سنبل اس سے زیادہ ہی اختلاف ہو جاتا تو وہ خاموشی مگر ناراضگی سے اٹھ کر چلا جاتا۔ مجھے تکلیف ہوتی تھی کیونکہ آخر وہ میرا بھتیجا تھا۔ سنبل کو سمجھاتی تھی، وہ کندھے اکچا کر کہتی، ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میرا بھی ہے، ضروری تو نہیں کہ میں اس کے سکندر کی ہاں میں ہاں ملاتی جاؤں کیونکہ وہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے یا آپ کا بھتیجا ہے، یا پھر اس کے لیے کہ وہ خوبصورت اور سفید رنگ کا مالک ہے۔ میں اس کے آخری جملے پر ہمیشہ چونک جاتی تھی۔ وہ میرے ہی چہرے پر نظریں جمائے بہت گہری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ مجھے لگتا جیسے وہ میرا ذہن پڑھ لیتی ہے، ورنہ یہ بات ویسے بھی امی، اسے کون کہتا ہے یہاں آ کر مجھ سے حالات حاضرہ اور اکنامک افیئرس پر بحث کرے، اور پھر اگر میں آپ میں دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، مگر اسے بحث کا شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تو اپنی ہی بات کہوں گی چاہے اسے پسند آئے یا نہ آئے۔ وہ بڑی لاپرواہی سے میرے چہرے سے کچھ دیر بعد نظر ہٹا کر کہتی ہے اور پھر کسی کام میں مشغول ہو جاتی ہے۔ سکندر کا غصہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ 4 دن کے بعد وہ پھر ہمارے گھر موجود ہوتا ہے اور پھر نئے سرے سے بحث کر رہا ہوتا ہے، مگر رشتے بھیجنے کے بعد وہ سنبل سے کسی بحث کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ میں نے انکار کیوں کیا ہے۔ میں اسے کوئی وجہ نہیں بتا سکی مگر اپنے انکار پر جمی رہی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کر واپس گیا، پھر وہ اکثر اسی بات کے لیے واپس آتا رہا۔ اب وہ پہلے کی طرح سنبل سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ آ کر سیدھا میرے پاس بیٹھ جاتا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں دلیلیں سنتی رہتی مگر فیصلہ نہ بدلتی۔ اس دن اس کے جانے کے بعد سنبل میرے پاس آئی۔ امی، آپ اب اس قصے کو ختم کر دیں، یا تو اس رشتے کو قبول کر لیں یا پھر اسے منع کر دیں کہ وہ یہاں مت آئے۔ اس طرح ایک فضول چیز میں روز روز اپنے آپ کو گھسیٹنا اچھا نہیں لگتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، وہ خاصی بیزار لگ رہی تھی۔ ویسے آپ اس کو انکار کی کوئی مناسب وجہ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، میں نے کہا۔ کیوں؟ میں نے اس کی سوال پہ نظریں جڑا لی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس سے کہہ دیں اس معاملے پہ دوبارہ کبھی آپ سے بات نہ کریں۔ اور ہاں امی، ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے کمرے سے جاتے جاتے مڑ کر دروازے میں رک گئی۔ ہر سفید شخص فروخ حسن نہیں ہوتا۔ آپ جس بات سے خوفزدہ ہو کر اس سے رشتہ انکار کر رہی ہیں وہ میرے لیے بالکل بے معنی ہے۔ مجھے زندگی گزارنا آتا ہے، اپنی کمزوری کو طاقت بنانا بھی جانتی ہوں۔ میرے ساتھ کوئی فروخ حسن جیسا سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی سکون سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا، ماں اولاد کے دلوں کا حال جان لیتی ہے، مگر میرے ساتھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ وہ میرے دل کی ہر کیفیت، ہر خوف، ہر سوال کو جانتی تھی۔ تو پتہ نہیں ایسا کب سا تھا۔ میں نے فروخ کو بلوایا تھا۔ میں سکندر کے رشتے کے لیے ہاں کرنے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ تم ہوتی کون ہو اس کی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ کمعقل عورت، کیا میں مر گیا ہوں جو میرے ہوتے ہوئے تم خود اس کی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگی ہو؟ اس نے مجھے بری طرح چھاڑ دیا تھا، مگر میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں مبین کے بیٹے کے ساتھ تو اس کی شادی کبھی نہیں کروں گا۔ میں ابھی تک وہ ہنگامہ اور تماشا بھولا نہیں ہوں جو اس نے میری دوسری شادی پر کھڑا کیا تھا۔ اور ویسے بھی سنبل کے بارے میں فیضہ باجی 1 سال پہلے ہی مجھ سے بات کر چکی ہیں۔ انہیں ہاں کر چکا ہوں۔ وہ اپنا MA مکمل کر لے، پھر وہاں اس کی شادی کر دوں گا۔ اس نے اپنی بڑی بہن کا نام لیتے ہوئے کہا۔ فیضہ کا بیٹا سفیان کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ سکندر کی طرح وہ بھی بہت خوبصورت تھا، مگر اس کے مزاج کے بارے میں نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے سعودیہ میں مقیم تھا۔ میں خاموشی سے فروخ کا چہرہ دیکھنے لگی۔
آج بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے مخالف کر سکوں، اس کے فیصلوں کے خلاف چل سکوں۔ تم سنبل کو سفیان کے بارے میں بتا دینا، ہو سکتا ہے اگلے ہی ہفتے بازی منگنی کر جائیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں، ملیحہ اور حذیفہ کے بارے میں بھی تم کوئی فیصلہ نہیں کرو گی۔ میں جہاں چاہوں گا ان کی شادی کروں گا۔ اس نے تیز آواز میں کہا۔ کیوں پاپا؟ امی کیوں فیصلہ نہیں کر سکتی؟ اور آپ کا کیا حق ہے؟ آپ میری مرضی کے بغیر میری شادی کے بارے میں کچھ طے نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب لانچ میں آ گئی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے بارے میں کچھ بھی طے کر سکتا ہوں۔ اولاد کی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے صرف باپ ہونا کافی نہیں ہوتا، اور وہ بھی بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ دھیمی اور خشک لہجے میں بولی تھی۔ اولاد کے لیے فیصلہ باپ ہی کرتا ہے، ماں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کل مغیث اور دوسرے بیٹوں کی شادی کے لیے لڑکی کے انتخاب کا اختیار اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیں گے؟ ہاں دوں گا، مگر تمہاری ماں فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اس کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل، یہ ہر لحاظ سے بہت معمولی ہے۔ مجھے لگا تھا اس نے میری بیٹی کے سامنے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میرے سامنے دوبارہ یہ لفظ معمولی کبھی استعمال مت کیجیے گا۔ جو خود معمولی ہوتا ہے وہی دوسروں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھیں، آپ اس عورت کے مقابلے میں مجھے کتنے چھوٹے، معمولی اور عام لگتے ہیں۔ میری ماں کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل، آپ کے پاس تو تھی نا۔ اپنی ساری ڈگریوں اور اعزازات کو اپنے آفس کی 10 منزلہ عمارت کے بہر رکھ کر جلا دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے پچھلے 23 سال میں اپنے ذہن کو صرف اپنی بیوی اور بچوں کو ٹارچر کرنے کے طریقے ڈھونڈنے میں استعمال کیا ہے۔ اس کی آواز بے حد تیز اور چہرہ سرخ تھا۔ فاروق کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اور میں سکتے کے عالم میں تھی۔ آپ کو یہ عورت بدصورت لگتی ہے، کالی لگتی ہے، بے عقل لگتی ہے؟ مجھ سے پوچھیں مجھے یہ عورت کیا لگتی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے میرے پاس آ گئی تھی۔ پھر بہت اچانک اس نے میرے گلے میں اپنے بازو ڈالے اور بہت نرمی سے میرا چہرہ چوم لیا۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے فاروق کو دیکھا۔ کیا آپ یقین کریں گے، زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا چہرہ سیاہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ پہلی دفعہ میں نے اس کی آنکھوں میں تاریکی دیکھی، پہلی دفعہ اس کے وجود میں کپ کپاتے دیکھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس عورت کے سامنے آپ تو مجھے نظر ہی نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ جس وقت اس عورت کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی حیثیت اور جسامت ایک چیونٹی جتنی بھی نہیں رہتی۔ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی نفرت، کتنا زہر ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ میرا باپ کیا ہے۔ آپ کے بارے میں مجھ سے وابستہ لوگ نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ایک جملہ تک نہیں۔ آپ نے 22 سال کی زندگی میں مجھ پر اتنا اثر بھی نہیں چھوڑا کہ میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا ایک جملہ کہہ سکوں۔ میری ماں کے بارے میں کہا جانے پر ہر برا لفظ آپ کو میرے سامنے دلدل میں اتارتا گیا، اور اب تو آپ کو پورا وجود اس دلدل میں چھپ گیا ہے۔ صرف آنکھیں بچی ہیں، صرف آنکھیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، کہتی جا رہی تھی۔ حذیفہ اور ملیحہ بھی لانچ میں آ گئے تھے، مگر بے تاثر چہروں کے ساتھ وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ فاروق یکدم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور تیزی سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا چاہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملیحہ اور حذیفہ بھاگتے ہوئے فاروق کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ہم سے بات والی محبت نہیں کی، آپ کو مارنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں مومنہ نہیں، گل افشاں ہوں، کسی سے تھپڑ نہیں کھاؤں گی۔ اس نے فاروق کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور پھر ایک جھٹکے سے نیچے گراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کیا نہیں دیا تمہیں سنبل، کیا نہیں دیا؟ فاروق کی آواز کسی کھائی سے آتی لگ رہی تھی۔ آپ نے میری ماں کو کیا دیا؟ مجھ پر احسان نہ گنوائے۔ فاروق ہونٹ بھینچتے چپ کھڑا تھا۔ نہیں پاپا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے 23 سال اس عورت کو کی
اور اتنی تذلیل کی ہے، اب آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، نہ آپ کی عزت، اس لیے میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی طے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ حق صرف میری ماں کو ہے، یہ فیصلہ وہی کریں گی۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ فاروق بے اعتباری کے عالم سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مجھے دیکھا تھا، اور پھر وہ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ لانچ سے نکل گیا تھا، مگر جانے سے پہلے میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا تھا، اور اس چیز نے میرے اعصاب کو سن کر دیا تھا۔ میں نے 23 سال میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ خوبصورت شخص کو روتے دیکھنا کتنا عجیب ہوتا ہے نا، اور میں نے یہ منظر بھی آج دیکھ لیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں رو رہا تھا؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آنسو پچھتاوے کے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آنسو تجلیل کے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آنسو دکھ کے تھے۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ آنسو سنبل کو کھونے کے تھے۔ وہ آنسو صرف اس لیے امڑے تھے کہ سنبل نے مومنہ کو فاروق پر ترجیح دی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں فاروق ہم میں سے کسی نہ کسی نہ صحیح مگر سنبل کو ضرور چاہتا تھا، اس کالی اور معمولی شکل کو، سنبل کو۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سنبل نے ایک خوبصورت اور سفید باپ کے بجائے کالی اور بدصورت ماں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے اس کی بات ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ آپ بتائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی اور سانولی رنگت والا شخص کسی خوبصورت اور سفید رنگت والے کی بات ماننے کی بجائے کسی بدصورت اور کالی رنگت والے بات مانے؟ عجیب بات ہے نا، اور آج ایسا ہی ہوا تھا۔ اور اب میں اس دیوار کے ساتھ کھڑی سوچ رہی ہوں کہ چند منٹوں پہلے آخر یہ کیا ہوا ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے میں سنبل سے پوچھوں کہ کیا میں نے زندگی کے 23 سال صحیح گزارے ہیں یا غلط؟ میں جانتی ہوں وہ کہے گی امی آپ نے زندگی کو بہت غلط طریقے سے گزارا۔ کالا یا عام شکل ہونا کوئی ایسا جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو جائے، خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ میں جانتی ہوں وہ کہے گی کالا رنگ اتنا بڑا عیب نہیں ہوتا، انسان اپنے وجود کو چھپانے لگے۔ یہ اتنی بری چیز نہیں ہوتی کہ آپ اپنی پوری زندگی کو رنگ کے ارد گرد ہی گردش دیتے رہیں۔ اور پھر وہ کہے گی آپ کا وجود تھا، آپ نے اس کو منوایا کیوں نہیں؟ جس نے منوایا، جیسے میں نے منوایا، آپ کے حقوق تھے، آپ نے وہ لیے کیوں نہیں جیسے میں نے لیے؟ آپ نے زندگی کی ریس پہ سفید اور خوبصورت رنگ والوں کے لیے صرف اس کے لیے چھوڑ دی، کیوں؟ آپ کی رنگت کالی تھی۔ میں جانتی ہوں سنبل کو زندگی میں میری طرح گھٹنوں کے بل گھسیٹنا نہیں آتا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میری جگہ وہ ہوتی تو فاروق حسن بھی وہ سلوک اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا، کالی اور عام سی شکل ہونے کے باوجود بھی۔ مگر مجھے یہ سارے اور ادراک، یہ سارے کشف 15 منٹ پہلے ہی تو ہوئے ہیں، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، گزرے ہوئے 23 سالوں کا سوگ مناؤں یا آنے والے سالوں کا جشن، یا پھر گھٹنوں کے بل گر کر خدا کا شکر ادا کروں کہ اس نے دنیا میں کسی ایک انسان کے لیے تو میرا وجود میری ذات غلاف کعبہ جیسا بنایا، سیاہ اور مقدس، اور وہ انسان سنبل ہے۔